السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ اور آج ہم اپنے بل پہ کہ یوتھ ویبینار سیریز نمبر 38 کے ساتھ حاضر ہیں، اور بہت ہمیشہ کی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئیں، اور ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت لرنڈ اسپیکرز کو لائیں تاکہ آپ فیضیاب ہو سکیں ان کی گفتگو سے۔ آج کا ٹاپک ہے ڈائنامکس آف ٹیم ورک فار نیو ورک پلیس۔ خاص طور پہ ہمارے ینگ پروفیشنلز، یوتھ، جب انیشیلی ایک ذہن میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں کہیں جوائن کرنے کے لیے، چاہے وہ انٹرنشپ کے لیے جائیں، چاہے جاب کے لیے جائیں، کہیں چاہے کوئی اسائنمنٹ کے لیے جائیں، ایک ذہن پہ خوف ہوتا ہے کہ نئے ورک پلیس میں کیسے جا کے ایڈجسٹ ہوں گے۔ تو آر یو ریڈی ٹو تھرائیو ان ٹیم ورک اینڈ سکسیڈ ان ٹوڈیز ڈائیورس ورک پلیس؟ ورک پلیس کیا ہے؟ ورک پلیس اب خاص طور پہ نیو ایرا جو جب سے کووڈ کے بعد آیا، تو ورک پلیس جو ہے focus on how teamwork is evolving in modern workplace influenced by technology, remote work and diverse team structures۔ پہلے سمپل ہوتا تھا، ایک ورک پلیس جاتے تھے، آفس جوائن کرتے تھے، اب ریموٹلی بھی کام کرنا پڑتا ہے، آدھے لوگ ریموٹ ہوتے ہیں، آدھے لوگ فزیکلی اویلیبل ہوتے ہیں، ڈائیورس ٹیم اسٹرکچر ہے، مختلف ڈائیورسٹی انکلوژن کی آج کل بات ہے، تو جینڈر ڈائیورسٹی بھی ہے، کلچر ڈائیورسٹی بھی ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک ڈائیورس کلچر میں کام کرنا ہمیشہ سے ایک چیلنجنگ ہوتا ہے۔ And so in today's workplace, whether in person, remote or hybrid, teamwork is essential for success. As a fresh graduate entering the workforce, this webinar will equip you with valuable insights to help you collaborate effectively with teams with diverse backgrounds, enhance productivity, maximize learning opportunities and improve your overall job satisfaction۔ اور آج کے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو ہمارے اسپیکرز ہیں، لرنڈ اسپیکرز ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا۔ Sir, welcome. Dr. Yes, Fazlur Rahman is country representative Pakistan Zakat Foundation of America. Mr. Fazlur Rahman has over 35 years of experience both in the social and public sectors, nationally, internationally, and executive positions. He started his career as a research officer with the government of Pakistan. He served for 10 years in various government departments at different senior positions. He also served as a country director Pakistan in a leading USA-based NGO, Helping Hand for Relief and Development, HHRD. Among other initiatives and programs, he started two signature programs in HHRD, known as Helping Hand Institute of Rehabilitation Science, HHIRS کے نام سے مشہور ہے، 4 years degree program in DPT and Islamic Microfinance Program, ISAR. This interest-free microfinance was the second largest program in the world with reference to geographical spread and beneficiaries. He served as a consultant in American Refugee Committee, Pakistan, and Reed Foundation, Pakistan for 5 years. He joined Zakat Foundation of America recently in January 2024 as country representative Pakistan. Sir, welcome. آج کا ویبینار میں آپ کے آنے کا شکریہ، آپ کا ٹائم دینے کا۔ ہماری زیادہ تر آڈینس جو ہے یوتھ ہے اور ینگ پروفیشنلز ہیں، آئی ایم شیور کہ آپ وہ انگیج رہیں گے آپ کے ساتھ۔ اور آج کے سیکنڈ لرنڈ اسپیکر ہیں ہمارے ارشد محمود عاقب صاحب۔ ارشد محمود عاقب جن کا یہ اپنے بل پہ جن کا برین چائلڈ ہے۔ ارشد محمود عاقب صاحب is a trainer, entrepreneur, HRM expert and CEO of ASK Development. Mr. Aqib is an HRD professional, consultant and entrepreneur with 20 years of experience in corporate and development sectors in the fields of human resource management and leadership, HR outsourcing, youth development and employment, and soft skills. Mr. Aqib is a member of ISO 260 in 2 international working groups on recruitment and diversity and inclusion. Also a member of the National Merit Committee of PSQCA, Pakistan, on HRM standards development. Thank you, Arshad صاحب, for joining us. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. Interesting topic. Are you ready to thrive in teamwork and succeed in today's diverse workplace? Dynamics of teamwork for new workplace. ایک جرنلی ہم جب انٹریکٹ کرتے ہیں بچوں سے، ہمارے جو اپنے بل پہ کے پروگرام ہے اس میں ہمیں موقع ملتا ہے، ہم جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو لاسٹ سیمسٹر کے ہوتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ بھی جاتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جی کیسے مینیج کریں گے، جاب حاصل کرنے ایک علیحدہ چیز ہے، جانے کے بعد وہاں جا کے مینیج کرنا، گھل مل جانا ہے علیحدہ چیز ہے۔ سر اوور ٹو یو اس ٹاپک پہ۔ Thank you very much, Harana Saab. This is a great opportunity for me to address and to discuss with the young people. Alhamdulillah, this is very, very, required in the requirement of the time. In this time, the students and the graduates, they are getting their degrees and they are going to industry and market to get jobs and engage themselves. So ایسے موقع پہ ان کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر یہ
آپ نے जो अभी वेबिनार करके तो इन लोगों की एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ 2 तरह की जो है वो गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो वो लोग हैं कि जिन्होंने जॉब या किसी भी कॉर्पोरेट में इन हो चुके हैं और वो वहाँ की वर्क के डायनामिक्स, वर्कफोर्स की डायनामिक्स या टीम वर्क के डायनामिक्स को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। लेकिन इससे कबल एक ऐसा एरिया जिसमें हमारे यूथ जो है वो इस वक्त जिनको बड़ी ज़रूरत है जिस चीज़ की वो ये है कि वर्क किसी भी जगह, किसी भी अदारे के अंदर जॉब हासिल करने के लिए कौन-सी स्किल्स की या किस तरह के एप्टीट्यूड की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में मैं इन दोनों पे थोड़ा-सा ज़रा बात कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ताकि दोनों चीज़ें कवर हो जाएँ। पहली बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये जब हम बात करते हैं कि टीम वर्क की और वर्क प्लेस की, तो इसके डायनामिक्स जो है ना वो बड़े डिफरेंट हैं। यानी चूँकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री और मार्केट वेरिएट करती है, डिफरेंट है। मसलन हम ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गनाइज़ेशंस है। मैं इसको ज़रा मज़ीद समझाने में ये कहूँगा कि किसी भी बंदे को जब कोई जॉब कर रहे हों या कहीं जॉब हासिल करना हो, तो उनको 3 तरह की जो है ना वो मार्केट से वास्ता पड़ता है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर है जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। अब उसकी सारी डायनामिक्स डिफरेंट है। उसमें इंटर होना, उसके अंदर जो है वो बिहेव करना, उसके अंदर जो अपने आप को किस अंदाज़ से जो है वो काम पे लगाना और लोगों के साथ कैसे जो है वो किस रवैये के साथ चलना, ये बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स इसके अंदर है। और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर और इसके 2 हिस्से हैं। एक प्राइवेट सेक्टर है कॉर्पोरेट और दूसरा प्राइवेट सेक्टर है, जिसको आप कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट है या नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो यानी इस तरह की जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके साथ इस तरह की जो मार्केट में जो लोग काम करते हैं, उनकी डायनामिक्स डिफरेंट है। अच्छा, अब इन जो प्राइवेट सेक्टर की मैंने बात की है, इसके अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्योरली कॉर्पोरेट के अंदर, तो उनमें काम करना, वर्क टीम के साथ जो है ना वो आगे चलना, उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी और अपने परफॉर्मेंस को शो किस तरीके से करना है, कि अपने एप्टीट्यूड को कैसे प्रेज़ेंट करना है, ये एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द अदर मार्केट। जो जो भी प्राइवेट मार्केट है लेकिन नॉन प्रॉफिट है। उसकी उसकी तकाज़े, उसकी डायनामिक्स, उसकी ज़रूरियात जो है वो डिफरेंट हैं। तो मेरे ख़्याल में जो हमारे लिसनर इस वक़्त हैं मैं या जो व्यूअर भी हैं उनको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारी मार्केट क्या है? क्या जो है वो पब्लिक सेक्टर है, कॉर्पोरेट है या नॉन प्रॉफिट और वेलफेयर की ऑर्गनाइज़ेशंस है? अच्छा, जब हम आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे तो फिर इसमें 2 तरह की चीज़ें जो है ना वो मज़ीद जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा जॉब जो है इस वक़्त हमारे पास जो वर्क फ़ोर्स है, जो यूथ हैं, वो एक तो वो हैं कि जो ग्रेजुएट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी या ये है कि वो इंटरमीडिएट करते हैं और फिर जॉब तलाश करते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो ब्लू कॉलर यानी जो टेक्निकल फ़ोर्स है हमारे मुल्क के अंदर। और वो नौजवान जो टेक्निकली बड़े साउंड हैं और वो टेक्निकल मार्केट के अंदर जो है ना वो अपना जॉब जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसमें नेशनल 2 तरह की मार्केट आती हैं, एक है नेशनल मार्केट है और एक इंटरनेशनल मार्केट है। अब दोनों की डायनामिक्स डिफरेंट है। तो ये मैं ब्रॉड थोड़ा-सा इसलिए आपको कर रहा हूँ कि ये अंडरस्टैंड जो हमारे व्यूअर हैं वो इस बात को कर लें कि सबसे पहले जब हमने देखना है कि ये हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ अगर हमने जाना है तो उसके लिए हमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। और अगर हमने लोकल मार्केट के अंदर रहना है, तो कुछ तो चीज़ें जो कॉमन होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अपने अंदर वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। तो ये एक जो ज़रूरत जो है ना एक नए ग्रेजुएट के लिए, नए यंग आदमी के लिए जो किसी वर्क फ़ोर्स में या किसी ऑर्गनाइज़ेशन में जाकर जो है ना वो एंट्री करते हैं। अब अगली बात ये है कि जब ये 3 चीज़ें जब आपके सामने आ जाएँगी कि वो कौन-सी इंडस्ट्री और मार्केट है और किस तरह का जॉब है। उसकी नेचर के मुताबिक जो है वो 50% आप ये कह लें कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो स्टैंडर्डाइज़ है। जिस तरीके से आपने जो है ना वो आपने हर जगह जहाँ जॉब करनी है वो
یہ چیزیں ہوں گی، جیسے جیسے ویلیو ہوتی ہے، آنیسٹی ہے، سچ، ٹروتھفلنس ہے، اور اس طرح کی جو ہے نا بیسٹ کمیونیکیشن ہے. یعنی چند ایسی چیزیں ہیں جس کا بعد میں میرے خیال میں ابھی عاقب صاحب ذکر کچھ کریں گے، اور دوبارہ مجھے اگر موقع ملتا ہے تو میں ان کو مزید ایکسپلین کروں گا اس ایریا کو. تو اس کے ضرورت یہ ہے کہ کچھ تو ہے اسٹینڈرڈائز چیزیں جس کے اندر ہر ایک بندے نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنا ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جو حالات واقعات کے مطابق اور وہاں کی ڈائنامکس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ لرننگ کی ضرورت ہے. وہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی ادارے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تاکہ جب وہ ورک فورس میں جائیں یا آلریڈی موجود وہاں ہوں تو انہیں انڈرسٹینڈ ہو کہ ایسے حالات میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. ان دونوں چیزوں پہ میں انشاءاللہ عاقب صاحب پہلے ذرا اس پر گفتگو کر لیں تو پھر میں یہ ڈسکس کروں گا کہ ان کی دونوں کی جو ہے نا وہ دو جو میں نے اسٹینڈرڈائز قسم کی جو ویلیوز ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کو، اور جو ڈیولپ کرنے والی ہیں وہ کون کون سی اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے اندر کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ارشد بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم لوگ اکثر و بیشتر ہمیں چیلنجز بھی نظر آتے ہیں ٹیم ورک کے، تو پلیز اوور ٹو یو. اب کیا مائک آف ہے آپ کا؟ انمیوٹ کر لیں. جی تھینک یو اپورن صاحب، اینڈ مائی وارم ویلکم ٹو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے نیچر آف آرگنائزیشن اور جگہ کے حوالے سے بات چیت کی ہے جو بیسکس ہیں. اب اس کو میں ایک لیول تھوڑا نیچے جانا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے دیکھتے ہوئے کہ وین فرسٹ ٹائم آئی اینٹرڈ in an organization اور پھر چینج ہوا تھا then I entered in another organization. تو this way we had experience in different settings with different people. مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ میں نے جوائن کیا تو جو وہاں کے ایڈمن تھے انہوں نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے یو آر جوائنڈ اس، تو آج کا لنچ آپ میرے ساتھ کریں گے. اور ایک جگہ مجھے یاد ہے کہ میں گزر رہا تھا اپنی سیٹ کی طرف تو سم باڈی اپنے لاؤڈلی لو جی نیا پرندہ آ گیا ہے، تو یہ کمنٹ بھی سننے کو ملا. اور کچھ لوگ سم ٹائمز یہ ہوا کہ اچھا یہ بڑا بولتا ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، لگتا ہے بھائی صاحب کہیں باہر سے آئے ہیں، تو کوئی لباس کے اوپر کمنٹ کر دیتا ہے. تو آبویسلی یہ ساری چیزیں سم ٹائمز وی انکرجڈ بائی آور کولیگس، سم ٹائم وی آر ڈسکرجڈ بائی دی کامنٹس، بٹ دیز آر ریالٹیز. جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے، سب محبت کرنے والے نہیں ہوتے، نہ سارے دشمن ہوتے. تو وقت کے ساتھ سیکھا یہ کہ when I enter at a new place, the first thing that I need is my aptitude to be positive اور adoption میرے اندر ہو، کیونکہ میں نئی جگہ پہ جا رہا ہوں. اگر میرے اندر چینج کو آبزرو کرنے کی مادہ نہیں ہے تو میں کسی بھی، وہ فرینڈلی ہو تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سپائل کروں گا، اور اگر وہ کرٹیکل سچویشن ہے تو میں اگریسو ہو جاؤں گا. یعنی یا میرے اندر فیئر ہوتا ہے نئی جگہ پہ یا فرسٹ ٹائم when I enter at a work place، یا پھر میں اگریسو ہو جاتا ہوں. اور مینجمنٹ کی اصطلاح میں ہم اسے کہتے ہیں فلائی آر فائٹ موڈ، کہ یا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں اور کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں یا اس جگہ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، یا پھر ہر کسی سے ہم لڑنے کی موڈ میں آ جاتے ہیں. یہ دونوں رویے پروفیشنل نہیں ہیں، کیونکہ آپ یونیورسٹی سے نکل کے یا گھر سے نکل کے جب ورک پلیس پہ آتے ہیں تو یو ہیو اے لانگ ٹرم آبجیکٹو اینڈ کیریئر. تو اس لانگ ٹرم آبجیکٹو جہاں آپ کو اپنے آپ کو ایز اے پروفیشنل ثابت کرنا ہے، گرو کرنا ہے، تو آپ کے آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو جواب دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ توقع رکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کام چھوڑ کے آپ کو ویلکم کریں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا. اور یہ تصور کر لینا، یہ ازمپشن بنا لینا کسی ایک کامنٹ سے کہ یہ فرد میرا دشمن ہے آج سے، یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ کمنٹ کرنا، جملہ کسنا اور چیز ہے، اور کسی کا بدنیت یا دشمن ہونا ایک دوسری الگ چیز ہے.
جو آپ کو ود دی پیسج آف ٹائم ان کی کلیبوریشن سے، تعاون سے، یا ان کے ایک کنٹینیوس رویہ بیہیویئر ٹوورڈ یو اس سے طے ہوگا. تو بغیر کسی ایویڈنس کے محض فرسٹ لک، لباس، لینگویج، اپیئرنس، دا وے دے لک ایٹ یو پہ کچھ چیز ڈسائڈ کر لینا ان فرسٹ انٹریکشن، یہ کوئی جو سائنٹیفک طریقوں میں سے کوئی نہیں ہے. And most probably making an opinion about somebody just in a few moments or in a few minutes in first interaction will mislead you. تو اس مس لیڈنگ سے بچنا اور خام خواہ کی غلط فہمیاں پیدا کر لینا سے بچنا بہت اہم ہے. اور یہ چیزیں انفیکٹ یہ چیز آپ کی شخصیت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا رویہ رکھیں. کیا آپ کو ایک وسیلہ فرد سمجھے؟ ٹھیک ہے، آپ کو ایک فرینڈلی ورکر کے طور پر دیکھیں؟ کیا آپ کے بولنے کے انداز سے وہ یہ سمجھیں کہ یہ جلد باز ہے، یا وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک وزڈم والا شخص ہے؟ ناؤ یو ہیو ٹو گیو اے میسج ٹو یور کولیگس کہ ہاؤ دے پرسیو یو، یور پرسنالٹی، اینڈ ہاؤ دے کین تھنک اباؤٹ دیئر ورک ریلیشنز ود یو. کیونکہ جو آپ رسپونڈ جس وے سے کریں گے اسی کی بنیاد پر لوگ اپنی ایک اوپینین بنانا شروع کر دیتے ہیں. مثلا کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اٹینٹیو نہیں ہیں تو یہ کہیں گے یار یہ تو ابھی تک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے، he has no ethics, he doesn't know the norms to communicate professionally. اور اگر آپ سہمے سے نظر آتے ہیں تو کہیں گے اچھا یہ تو نیا پرندہ ہے. تو نئے پرندوں کو تو اڑنے میں وقت لگتا ہے. تو اس لیے آپ کو ایک ماڈریٹ وے میں، ایک ویل مینرڈ پروفیشنل وے میں اپنی شخصیت اور اپنی پریزنس کو کیری کرنا ہے. اس میں آپ کے لباس کا بھی بہت ہاتھ ہے. لباس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا آج کل لفظ چلتا ہے کہ برانڈیڈ اور ایکسپینسو، نہیں. دا وے یو کیری یور ڈریس، یہ سادہ اور کم قیمت والا بالکل ہو سکتا ہے. میں تو نہ برانڈ پہنتا ہوں، نہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. عمر گزر گئی ہے، ملک سے باہر بھی گئے ہیں، بلکہ فرینکلی باہر کے جو میرے ایکسپوجر ہے اس میں میں نے دیکھا کہ لباس کا سادہ اور صاف ہونا اہم ہے. اس کے اندر برانڈ کا ہونا، ہر روز نئے نئے کپڑے پہن کے اور ٹائیاں بدل کے آنا، یہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پیپل گو فار دیئر کمفرٹ. ہاں ہمارے ہاں تھوڑا سا فارمل سیٹ اپ ہے اور یوزلی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وین وی آر ایٹ اے ورک پلیس تو ہم اپنے اٹائر کو مینج کر کے چلیں، اور اٹائر میں آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پوری پرسنالٹی اور رکھ رکھاؤ سارا اس میں شامل ہوتا ہے. اینڈ ایوری تھنگ آف یو، your clothes, your way of talking, your language, the terminology you use, they all make an impression on others. تو جہاں یہ اہم ہے کہ آپ دوسرے متعلق کیا رائے بنا لیتے ہو، اسی طرح یہ اہم ہے کہ دوسرے آپ کے متعلق کیا رائے بنا لیتے ہیں، کیونکہ فیوچر میں اسی کے اوپر چیزیں چلنی ہیں. تو اس لیے اگریسو رویہ نو، یہ اٹ ول ہارم یور ریلیشن شپس ان فیوچر. فلائی موڈ یعنی ڈرنا یا فیئر فل ہونا، یہ اہم نہیں. اور ایک اور اہم بات جو میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، آپ جب وین یو انٹر ان این آرگنائزیشن اٹ کوڈ بی یور فرسٹ جاب بٹ ناٹ دا لاسٹ جاب. ٹھیک ہے، اس لیے بہت اگریسو ہو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ کر احتیاط سے آگے بڑھنا ہے اپنی کمیونیکیشن میں اور دوسروں کو ساتھ لے کے جانے میں، کیونکہ دس از یور فرسٹ ناٹ دی لاسٹ ون. تو آپ نے اس کو ایز اے اپرچونٹی استعمال کر. اگر گورنمنٹ جاب میں ہے تو مے بی یو ول اسٹے فار اے لانگ ٹائم، بٹ ان مے بی اٹس اے ڈیولپمنٹ سیکٹر، اٹس اے کارپوریٹ سیکٹر، یوزلی یو اسٹے ان آرگنائزیشن فار اے ریزنیبل ٹائم. جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ 3 to 5 years ہوتا ہے. تو اس مختصر وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے بیہیویئر کو بیلنس کرنا ہے، اور آپ کا فوکس یہ ہے کہ سنس یو آر اے بگنر ان یور کیریئر، تو آپ کو اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے اور میکسیمم اپنی انوائرمنٹ سے حاصل کرنا ہے.
اور انوائرمنٹ کا ایک بڑا حصہ یور کولیگس، کیونکہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سالوں سے، یہ یاد رکھیں کہ کوئی فرد کسی آرگنائزیشن میں آج کے دور میں بغیر کسی خوبی کے نہیں ٹکتا، ٹھیک ہے نا؟ گورنمنٹ تو ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چلتے جائیں اور سالوں وہاں پہ گزار لیں، بلکہ اب تو وہاں بھی جو ہے وہ ACR اور بہت سارے ایویلیویشن کے سسٹم ان پلیس ہو گئے ہیں، اور گورنمنٹ کانٹریکچر جابس بھی اسی وجہ سے جا رہی ہیں۔ اور جو ہمارے کارپوریٹ یا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، اس میں تو چیزیں چلتی ہی فرد کی پرفارمنس کے اوپر ہے۔ تو جو نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کانشیسلی فیصلہ ایک رکھنا ہے کہ میرے جو کولیگز ہیں ہر کسی کے پاس کوئی یونیک اسکل یقیناً موجود ہے جس سے میں بینیفٹ کر سکتا ہوں، جس سے میں سیکھ سکتا ہوں، میں اس سے سپورٹ لے سکتا ہوں۔ اگر آپ اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے تو جو ورک ڈائنامکس کیسی بھی ہوں، اس میں کتنی ہی ڈائیورسٹی کیوں نہ ہو، وہاں کتنی ہی انسرٹینٹی ہو، وہاں ورک پریشرز ہوں، سنس یو آر ویل موٹیویٹڈ پرسن ود ان یو with no expectation but to support and collaborate with everyone، تو آپ دیکھو گے کہ آپ اپنی بہت جلد اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ لوگ آپ کو ایک ایڈ یعنی ایک فرینڈلی کے پرسن کے طور پر who is willing to support them آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ بہت جلد اپنی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ضرورت بھی بن جاتے ہیں، اور ایسے فرینڈلی ماحول میں آپ کو اپنی سکلز اور ایٹیٹیوڈ کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دا لاسٹ سینٹینس آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو از، دیکھیں اسکل اگر دیر سے ظاہر ہو تو یہ چل سکتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو لیوریج دیں گے بینگ اے نیو کمر ان دی آرگنائزیشن، مگر ایٹیٹیوڈ اگر اس میں نیگیٹیوٹی ہے، اس کے اندر غصہ اور فائٹ موڈ زیادہ نظر آتا ہے، ایگریسونیس زیادہ نظر آتی ہے، وہ لوگ پہلے دن پہ اس پہ رائے بنا لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک ماڈریٹ اور ایک پروفیشنل اور ایک فرینڈلی فرد کے طور پر امیج اسٹیبلش ہو جائے، اور سکل اور نالج جو ہے وہ گریجولی بھی آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر سکل اور نالج کا آپ بمبارمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پیپل میں بی افینڈڈ، وہ اس چیز کو پازیٹیولی نہ لیں۔ تو ایک ماڈریٹ وے میں، ایک ریزنیبل انداز میں اگر آپ لے کے چیزوں کو چلیں گے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو اے وے، اے لیڈر ٹو یور سکسیس۔ تھینک یو ورم صاحب۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں آڈینس، ٹیم ورک کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں، ظاہری بات ہے جو ہم ورک پلیس کی بات کریں اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹیم ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ ٹیم کا حصہ بنتے ہیں تو جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے، تو آپ نے یو ہیو ٹو بی پازیٹیو۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا نا کہ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہو۔ ٹیم کے بارے میں بات ہے کیوں وہ آپ کا بیسٹ گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف یو، آپ کے اندر جو بیسٹ ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا کام بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کا بیسٹ دیکھیں، اور یہ جب ہم ہیومن کی بات کرتے ہیں، ہم ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، ہم HR کی بات کرتے ہیں، ہم ریسورس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، جو ہماری کمپنی ہے، جو ہمارا مین کام ہے، اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو آپ کا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نئے جو لوگ آتے ہیں وہ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں، گولڈ میڈلسٹ بھی آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، بٹ جب وہ کام پہ آ رہے ہوتے ہیں نا، they have a certain something in mind کہ جی we are superior۔ تو similarly جتنا ہمبل آپ رہیں گے specifically to start like to become a getting member، تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہارش لوگ ہوں گے ان سے بھی سافٹ کارنر مل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی سر، ٹیم ورک، ورکنگ ود کراس فنکشنل اینڈ ڈائیورس ٹیم ان دا ورک پلیس، اب تو دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک تو کراس فنکشنل تو چلیں ہمیشہ سے ہی تھا، ڈائیورسفیکیشن بھی بہت آ گئی، ریموٹ جابس بھی آ گئی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دوسرے شہر میں کام کریں، کچھ لوگ ہیں جو آن لائن کام کریں۔ ایون ہم اس کے ڈیولپمنٹ میں وی ہیو اے اسپیسیفک ٹیم جو ورک فرام ہوم کرتی ہے، وہ دوسرے شہروں میں ہے، اور دے آر keen like key members of our team but they are doing work from home۔ خاص طور پہ کچھ خواتین ہیں ہمارے ساتھ، اور they are like بڑی significant position پہ بڑا ایکٹیو کام کر رہی ہیں۔ تو ٹیم بنتے بنتے، اور ہم نے دیکھا، ہم نے پچھلے سال ہم لوگ جولائی میں ہم نے ایک اینول اپنی اینول کانفرنس کرتے ہیں، اپنی اینول پکنک کی تھی ہم نے، اور اینول ریٹریٹ پہ، تو جب لوگ ملے تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں آبزرو کر رہا تھا کہ دے نو ایچ ادر، دو کہ وہ ورک فرام ہوم پہ ہیں، اور انٹریکشن جو ای میلز کے تھرو ہوتی ہے یا زوم میٹنگس کی ہوتی ہے، بٹ ایک اچھی بانڈنگ پہلے سے ڈیولپ تھی۔ سر، how to like deal with cross functional teams and diverse team in the workplace at this
scenario, if I had to say that. ہاں میرے خیال میں جو جس طرح پہلے آپ سے ذکر کیا تھا چند چیزیں میں وہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ بعد میں کرتا ہوں، لیکن جو آپ Sir, نے ابھی پوائنٹ جو ریز کیا ہے کہ ڈائیورسٹی کے حوالے سے، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ایک وقت تھا کہ ایک ہی طرح کے لوگ جو ہے نا وہ کسی ایک آرگنائزیشن میں جو ہے کام کرتے تھے، لیکن اب وقت اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہے، یہ جو 5G اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی AI اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اب ڈیجیٹل جو ورک پلیس جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے اور اس پہ کام کرنا پڑتا ہے، اس میں دو طرح کی چیزیں جو ہے نا میں اپنے ویور کو یا لسنر کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر پاکستان کے ڈائنامکس کے حوالے سے دیکھیں تو جو بھی نیا بندہ کسی ایک جگہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر ایتھنیسٹی کو کچھ ایریاز کے اندر جب بات کرتے ہیں لوگ تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ دوسرے کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. تو میں مثال آپ کو دے دوں، مثلا اگر کہیں پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں اور اس میں کسی ایک آفس میں اور کے پی سے کم ہے تو وہ جب کبھی کسی کو بلاتے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایسے نام سے بات کریں گے جس سے جیسے جی کہ وہ فار ایگزامپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پٹھان یہ کہہ رہا تھا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جب ملٹی کلچرل یا ملٹی ایتھنیسٹی ملٹی لینگویج جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا ہو تو اس کو آپ کسی اس چیز کے ساتھ لنک نہ کریں کہ جس سے وہ انائڈ ہو. اس میں آپ کا وہ کولیگ ہے، آپ کا وہ کوورکر ہے، آپ کی ٹیم کا حصہ ہے، تو اس میں اس انداز سے جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسی انداز سے جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ کریں. اسی طریقے سے بعض ریلیجن کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم جب کسی جگہ کام کرتے ہیں، اس وقت تو مجھے تھوڑا سا موقع ملا ہے کینیڈا کے اندر اور پھر امریکہ میں بھی کام کرنے کا، تو اس میں جہاں بڑی تعداد میں 80-90% 95% جو ہے وہ دوسرے ریلیجن کے اور دوسرے ایتھنیسٹی کے لوگ ہوتے تھے. وہاں اگر ایشین کچھ ہیں، پاکستانی کچھ ہیں، تو ہمیں اس میں جو ہے نا وہ یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ ہمارے آفس کے اندر جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لرننگ تھی. انہوں نے یہ جو ہے نا وہ کسی سے کہیں سے سیکھا ہے، کسی نے ان کو اویئرنیس دی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ورکر ہیں، ٹیم ورک ہے، ممکن ہے کسی ایسی جگہ پر اکیلے میں بیٹھے ہوئے کوئی وہ گفتگو کر لیں، لیکن ان اپ فرنٹ پہ آفس کے اندر کبھی بھی یہ ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی یہ فیل کر رہے ہوں کہ یہ کسی ایسے ڈیولپنگ کنٹری سے ہے یا ڈیولپ کنٹری سے ہے یا اس میں اور ہم میں اور اس میں فرق ہے، یہ کالا ہے یا گورا ہے، اس لیے کہ وہاں تو بلیک بھی بڑی تعداد میں ہوتے تھے اور وائٹ بھی بڑی تعداد میں ہوتے تھے. اچھا وہاں کرسچن بھی بڑی تعداد میں ہوتے تھے اور مسلم بھی زیادہ تعداد میں تھے لیکن کم تعداد میں ہوتے تھے. لیکن پاکستان کے اندر ذرا ڈیفرنٹ صورتحال ہے. یہاں ہمیں جو ہے نا چونکہ علاقائی لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، کوئی پنجاب سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کشمیر سے ہے، تو ہم بعض اوقات جو ہے وہ انجانے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا حصہ بن جاتے ہیں جو گوسپنگ کرتے ہیں دوسرے کے خلاف. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو ورک پلیس کے اندر آپ نے کبھی بھی کسی کو ایتھنیسٹی، لینگویج یا اس کے علاقے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈی گریڈ بھی نہ کریں اور اس کے نام سے بھی اس انداز سے نہ پکاریں تاکہ وہ اس کو اس کے ریفرنس سے نہ پکاریں تاکہ اس سے کچھ انائڈ وہ ہو. ایک بات جو ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کسی بھی آفس میں کام کرتے وقت جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کچھ ہم جو ہے نا جج کر لیتے ہیں جانے انجانے میں جو ہے، تو اس میں ڈونٹ جج اینی پرسن وداؤٹ نوئنگ کہ ہم بغیر کسی وہ کوئی بندے دو چار بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا کبھی کسی ایک بندے نے کوئی گفتگو میں کوئی بات کی تو پھر ہم ان کو جج کر کے تو اپنے خلاف بنا لیتے ہیں ان کو. تو اس میں میرے خیال میں یہ جب کسی آفس میں آپ کام کر رہے ہوں تو اس میں جب تک آپ کو بالکل پریکٹیکل یا اپنے کانوں سے نہ کوئی بات سنیں یا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو کسی کو جج اس طریقے سے نہ کریں کہ یہ میرے خلاف ہے، میرے خلاف بولتا ہے یا مجھے رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے گی.
ایک اور بات جو ہے نا وہ آفیسز کے اندر ہوتی ہے کہ گوسپنگ، جہاں کام بہت کم ہوتے ہیں، جس طریقے سے کچھ آفیسز تو ایسے ہوتے ہیں کہ صبح چلا گیا اور پورا دن کام نہیں ہے اور بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو گپ شپ ہے، اس گپ شپ کے اندر گوسپنگ کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ عاقب صاحب کو زیادہ تجربہ ہوگا چونکہ ہیومن ریسورس کے ساتھ یہ بڑا ڈیل کر رہے ہیں کہ جہاں بھی جب کبھی کوئی کسی کے خلاف بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ایکچولی وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی آفس کے اندر جو ہے نا وہ اگر آپ کسی ایک کے خلاف بات کریں گے، کسی ایک کی پرسنالٹی کے اوپر بات کریں گے، کسی ایک کے ایپٹیچیوڈ یا اس کے رویے یا اس کے حوالے سے کوئی بھی بات کریں گے تو اگلے لمحے میں انہی میں بندوں میں سے وہ دوسرے کے ساتھ بات کرے گا اور اس طریقے سے اس آفس کے اندر آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی اور اگرچہ آپ ایکسپرٹ ہیں، پروفیشنل ہیں، اچھا جو ہے وہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، پرفارمنس آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے سینئر مینجمنٹ کے پاس اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کو کوئی اچھی انداز سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ بندہ آج اگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسے بات کر رہا ہے تو کل کسی دوسرے کے ساتھ بھی اسی طریقے سے بات کرے گا۔ تو اس سے بھی جو ہے نا وہ ورک پلیس پہ اپنے آپ کو اوائڈ کریں کہ کسی کو جج کریں اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف جو ہے نا وہ چلتے رہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات جو ہے، یہ میں تھوڑا سا ذرا میرے خیال میں جی جو پلیز. جی وہ زیادہ ترتیب میں نہ ہوں گفتگو، لیکن اس میں ایک ہوتا ہے کام کرنے کے حوالے سے کہ کچھ نئے گریجویٹ جب آتے ہیں اور جو پرانے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ ینگ جو اس وقت کی آئی ٹی ہے اور ورلڈ وائڈ جو انفارمیشن سرکولیٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اسے کچھ پتا نہیں ہے، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں لرننگ بیہیویئر جو ہے وہ بندے کا سٹاپ ہو جاتا ہے۔ جہاں جس آفس میں آپ جائیں تو لرننگ بیہیویئر کے ساتھ جائیں کہ میں نے لرن کرنا ہے کہ اس آفس کی ورکنگ سٹائل جو ہے نا، اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر آفس کی ورکنگ سٹائل انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اگر آپ نے یعنی جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ ایک ہی طرح کی انوائرمنٹ پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہوگی نہیں۔ مثلا ایک بندے کو بیماری ہوتی ہے نا کسی طرح کی اور وہ کہتا ہے جی میں نے یہ دوائی استعمال کی تھی تو میں ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ دوسرا بندہ جب وہ استعمال کرتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہونے کے بجائے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سمپٹم تو شاید ایک طرح کے تھے لیکن اس کی کازز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ تھے۔ اسی طریقے سے آفیسز کے اندر بھی جو ہے وہ جو کام کرنے کے حوالے سے وہ بھی ہمیں یہ سیکھنا ہے، لرننگ بیہیویئر جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں جو کچھ آتا ہے وہ بہت کچھ آتا ہے، اس بندے کو کچھ نہیں آتا ہے یا کم آتا ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو چیز اس آفس میں جتنا عرصہ سے چل رہی ہے اس کے ایک خلاف جو ہے ایک آپ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہوگی اور وہ دو چار لوگوں کے سامنے بات کریں گے کہ یار یہ دیکھیں اس نے تو ابھی تک جیسے میں مثال آپ کو دے دوں کہ کچھ آفیسز میں آئی ٹی بہت اچھے طریقے سے نہیں ہے ابھی بھی پاکستان میں، تو اگر میں بہت اچھا آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہوں تو میں کہوں گا یار کتنا جو ہے نا یہ بیکورڈ یہ آفس ہے، اس کے اندر تو آئی ٹی کی فلاں یہ جو انفارمیشن بھی نہیں یہاں ہے، فلاں جو ہے نا وہ سسٹم بھی نہیں ہے، فلاں سافٹ ویئر بھی نہیں ہے جی، تو میں تو اکاؤنٹس میں کام کرتا ہوں، میرے پاس تو یہ کیے میں نے یہ کیے۔ تو یعنی یہ والی چیز جو ہے وہ آپ ڈیولپ تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آرگنائزیشن میں آپ کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے نا اچھا نہیں سوچیں گے۔ اور ایک اور چیز جو آفس میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ خیال رکھنے والی ہے وہ ہے سولو فلائٹ، کہ آپ اگر کہیں کوئی کام مل گیا کسی سینئر مینجمنٹ نے آپ کو دے دیا تو آپ نے پھر یہ کہا کہ یار بس یہ تو مجھے کام ملا ہے تو آپ نے ٹیم ورک کو انوالو کیے بغیر آپ نے خود کیا سارا کچھ اور اس کو سولو فلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری جو اپریسیشن ہے یا جو بھی چیز ہے آپ نے خود ہی لینے کی کوشش کی اور ٹیم کو اس میں انوالو نہیں کیا اور خود ہی اکیلے سے کیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آفس میں پھر آپ کو آپ کے انوائرمنٹ آپ کے خلاف کرنا شروع کر دیں گے۔ اس میں کوشش یہی کریں کہ جو جس آفس میں کام کرتے ہیں اس میں اگر کوئی چیز آپ نے بہت اچھی انٹروڈیوس بھی کروا لی ہے تو اس میں ٹیم کو کریڈٹ دیں
اس میں اپنے سینئر کو بھی کریڈٹ دیں اور جونیئر کو بھی. آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے دستے بازو بن جائیں گے, وہ آپ کی سپورٹ کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں گے. ایک اور بات جو ہے نا وہ ٹیم ورک کے والے سے اور جاب پلیسمنٹ, جہاں آپ جو کام کر رہے ہیں یا کسی آرگنائزیشن میں, تو ایک رویہ ہے کہ کچھ لوگ جوائن کرتے ہیں اور 1 مہینہ 10 دن 20 دن سال میکسیمم 6 مہینے گزارتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوسری آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں, پھر تیسری کو کرتے ہیں, پھر چوتھی کو کرتے ہیں, سو آن. تو وہ 1-2 سال کے اندر جو ہے نا 5 آرگنائزیشنز کو چینج کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہو تو پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یار آپ تو جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہیں, آپ اتنے تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ رہے ہیں, تو یا تو آپ کے اندر پرابلم ہے یا پھر ان آرگنائزیشنز کے اندر ایشو کوئی ہے. تو اس لیے کسی بھی جگہ جب آپ کام کریں تو وہاں کچھ عرصہ ٹک کر کام کریں, انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, پھر کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو, جس کو کہتے ہیں نا ڈائیو لگائیں, اس کے اندر بالکل ڈیپتھ میں جو ہے نا جانے کی کوشش کریں. تو پھر آپ اس ٹیم جو آپ کی ٹیم ورک کے حوالے سے یا جو پلیس ہے, ورک پلیس جو ہے, اس کے اندر آپ دوسرے لوگوں میں ایک اچھی نظر سے دیکھے جائیں گے. ادروائز آپ پوچھتے رہیں گے نا ہر روز کہ یار یہ میں کیسے کروں, وہ کیسے کروں, اس کو جو ہے نا وہ, تو یہ 2-4 دن تو جو بات چل سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جب یہ زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے آئے ہیں بھائی, آپ نے جو ڈگری لی ہے کس چیز کے لیے لی ہے, آپ نے اتنا ایکسپیرینس ہے کہاں لیتے رہے آپ. تو وہ پھر آپ کے خلاف ایک نیگیٹو امیج جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. لاسٹ بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بڑی اہم بات ہے, یہ ہم سب کے لیے بھی, اور اکثر جو ہے نا وہ ہم مثال بھی دیتے ہیں کہ جب سینئر مینجمنٹ یا کسی بھی آپ کا مینیجر ہے وہ کوئی بات کہتا ہے تو ایک تو وہ بات پورے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے. کچھ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے اور اگر کوئی وہ بات کرتا ہے تو امیڈیٹلی کہتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ ہو جائے گا, کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, وہ ایک طرف سے سوچ رہا ہوتا ہے, وہ کر لیتا ہے. جبکہ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو اگر وہ اس کے بارے میں انفارمیشن اگر کوئی لینا چاہے تو آپ سے اگر یہ کہے کہ اچھا جناب, مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, اور وہ یہ بڑی مثال مشہور ہے کہ اگر وہ کوئی ایک اسی طریقے سے جو ایک کوئی بادشاہ تھا, یہ پرانی مثال ہے, اور اس نے کسی اپنے منسٹر کو کہا کہ جی آپ یہ جو فلان جگہ پر ایک قافلہ آیا ہے اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن دیں, اور وہ گیا اور اس نے جا کر یہ بتایا کہ جی یہ قافلہ فلان جگہ سے ہے, فلان جگہ تک جائے گا. اب بادشاہ نے یہ پوچھا کہ یہ جو ہے نا یہ قافلہ جو ہے وہ ٹریڈ کا ہے یا کسی کو جنگی قافلہ ہے یا کیا ہے یہ سامان. تو وہ کہتے کہ سر میں نے یہ تو نہیں پوچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کتنے لوگ ہیں, کتنے اس میں مین وومین وہ کیا ہے. انہوں نے کہا سر یہ بھی نہیں میں نے پوچھا. پھر وہ تیسرا یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اچھا یہ کتنا عرصہ یہاں رہیں گے, مہینہ رہیں گے, 10 دن رہیں گے آپ کی ٹیریٹری میں. تو وہ کہتے ہیں سر یہ بھی نہیں پوچھا. میں مثال آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب کبھی کسی سے کوئی چیز کام کرنا ہو تو اس کی ڈیپتھ میں جائیں, پوری چیز انڈرسٹینڈ کریں. اگر کوئی آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے تو آپ یہ اسائنمنٹ کے ممکن ہے ایک لائن ہو, لیکن آپ اس کی سارے جو پیرافری والی چیزیں ہیں, سوال ہیں, ان کو خود ہی جنریٹ کریں, انڈرسٹینڈ کریں, اور پھر اور لوگوں کو وہ واپس جا کر بتائیں. اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ خود بخود آگے آنا شروع ہو جائیں گے, اور پلیس جو آپ کی جو ہے نا وہ بڑھتی جائے گی, آپ کی پرفارمنس جو ہے نا بیٹر ہوتی جائے گی. تو جو ورک پلیس کے اندر جو ہے آپ کی ریکگنیشن ہوتی جائے گی, اور آپ بیٹر جو ہے نا پرفارمر جو ہے بن جائیں گے, اور اپنے آپ کو سیٹسفیکشن بھی محسوس کریں گے. یہ چند باتیں تھی جو میں کرنا شکریہ چاہ رہا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. کچھ کوشچنز ہیں, بلکہ کافی کوشچنز ہیں, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا اسامہ جان صاحب کہتے ہیں جی آئی ایم اے گریجویٹ ان ٹیکسٹائل انجینئرنگ اینڈ آئی وانٹ ٹو ورک ان ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کراچی. واٹ ٹائپ آف اسکلز اینڈ نیڈ دیئر ایکسپٹ ٹیکسٹائل نالج. اسامہ صاحب میرے خیال میں آپ کی بات کا آلریڈی جواب دیا جا چکا ہے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے جو بیسک ہے نا ٹیم ورک بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ جا کے ایبزارب کیسے کرنا ہے. ابھی دونوں لرنڈ اسپیکرز نے جو بات ہوئی تو میرے خیال میں آپ نے بالکل شروع میں پوچھا تھا, تو آپ کا اس
بات کا جواب ہو چکا ہے. ارشد صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. رمیسا حمید صاحبہ پوچھتی ہیں when we work in non profitable organization or workplace what are the key features we focus on. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نان پروفٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر اور کارپوریٹ میں ڈفرنس ہے, تو نان پروفٹ آرگنائزیشن میں کام کریں گے تو کی فیچرز کیا ہوتے ہیں جن پہ فوکس کریں جوائن کرنے والی ہیں. دیکھیں دونوں میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ کارپوریٹ کے اندر وی ورک فار پروفٹ. جو ہماری پرفارمنس ہے وہ جب وین وی ٹرانسلیٹ آور ٹاسک اسائنمنٹس انٹو نمبرس تو ہم اس کی مانیٹرنگ جو مانیٹری ویلیو ہوتی ہے اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. بٹ وین وی ورک ان ڈیولپمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن اور این جی او اور ٹرسٹ ویلفیئر سوسائٹی تو وہاں بھی ہم نمبرز ہی کو فالو کرتے ہیں, مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو الٹیمیٹ بینیفیشری فار ہوم وی آر ورکنگ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر وہ بینیفیشری کی سیٹسفیکشن لیول کیا ہے. ون سیکنڈ, جو پروجیکٹ گولز سیٹ کیے گئے نمبرز کہ اس کے اندر مثلا اتنے ہاؤس ہولڈ کو جا کے ہم نے کوئی اسٹڈی کرنی ہے, اتنے ہاؤس ہولڈ کے اندر ہم نے ہینڈ واش کا بتانا ہے, اتنے بچوں کی جو وہ امیونائزیشن کرنی ہے, اسکول انرولمنٹ کی بات ہے, تو بات وہاں بھی نمبرز کی آئے گی. بٹ جو اس میں فوکس پوائنٹ ہے وہ سروس ہوتا ہے اور دوسری طرف ارننگ ہوتا ہے, مگر جو اسکل سیٹ ہے وہ دونوں کا سیم رہے گا. اور اس کے اندر آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہوں یا آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں, جو بیسک آپ کی پرسنالٹی کی اسکلس اور ایٹیچیوڈ ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کہ جس کے اندر ویسے تو اگر آپ سرچ کریں تو کوئی 10-12 ہمارے پاس مختلف جو ہے وہ اسکلس سافٹ اسکلز آتی ہیں جس کی کسی بھی پروفیشنل کو کسی بھی سیکٹر میں کام کرتے ہوئے ضرور پڑتی ہے. لیکن میں اپنا جو 20-30 سال کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے ظاہر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یو این کے اداروں میں بھی کام کیا, لوکل این جی او کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا اور پروفٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کنسلٹنگ کی. تو جو لوگوں میں 4 بڑی چیزیں مجھے نظر آئیں کہ پیپل ورک ہارڈ اینڈ ڈیولپ دیز اسکلز اوور اے پیریڈ آف ٹائم and sometime wasting so many years then they develop themselves. So but you are lucky you are in this webinar and we are giving you the shopping list for your career کہ اگر آپ ان 3-4 چیزوں کو بیسک دیکھ لیں باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر تو آپ ریموٹ میں جیسے خرم صاحب کہہ رہے تھے تو پھر تو آپ کو جو ڈیجیٹل کولیبریشن کے ٹولز ہیں ان پہ آپ کا ہینڈز آن ہونا بڑا ضروری ہے. ڈیجیٹل میں زیادہ تر ہم فیس بک سے اور واٹس ایپ وغیرہ سے زیادہ یا ٹویٹر جو ویکس ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے, جبکہ پروفیشنل لائف میں آپ کو کولیبریشن کے لیے جیسے گوگل میٹ ہے, زوم ہے, یا ونڈوز کا کیا نام ہے اس کا بھی کچھ نام ہے ابھی آج ہی میں اس کے اوپر ٹیم مائکروسافٹ ٹیمز مائکروسافٹ ٹیم ہے. تو یہ ہیں یا جو ہے وہ ایس ایم ایس اور جو جیسے زوہو ہے یا اس طرح کے اور مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس پہ آپ کا ہینڈز آن ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ہر طرح کے انوائرمنٹ میں کام کر سکیں. اب آتے ہیں کہ جو اس اسکل کے بعد کی چیزیں, ایک تو کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آئی ہیو سو مینی ووکیبلری اور لاٹ آف ورڈز دیٹ آئی کین یوز, اوکے یہ چاہیے ہے, یا یہ کہ میری وائس اچھی ہے اور آئی کین رائٹ, یہ بھی ضروری ہے. مگر کس کے لیے لکھ رہے ہیں اس کا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ہم اس کی انوائرمنٹ کو اس کی ڈائیورسٹی کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ میننگ فل آپ کی یہ پرسنلائزیشن کرتی کہ اگر آپ میں سننے کی خواہش کم ہے, یو جمپ ٹو دی کنکلوژن, تو آپ کی کمیونیکیشن ہم ایز اے پروفیشنل کہیں گے یہ ویک ہے. یو مسٹ لسن ود ایمپیتھی اینڈ ود کام. اور پوائنٹ آپ نوٹ کریں, لسننگ اسکل ہمارے بہت سارے لوگوں کی ویک ہوتی ہیں. وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے چونکہ کافی اسکلز ہیں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر ہے جلدی میں ہم مسٹیکس بھی زیادہ کرتے ہیں. تو لسننگ اسکل ہوگی. سیکنڈ, آپ کے جو ٹیلرنگ یا کسٹمائزنگ یور کنورسیشن اور یور رائٹنگ اکارڈنگ ٹو یور آڈینس,
یہ عام ہے اور اس پہ پہلے تفصیل سے بات ہو گئی ہے کہ جینڈر وغیرہ ان چیزوں پہ میں نہیں جا رہا. اور اس سے بھی اہم اسکیل جس کو مجھے نمبر 1 پہ رکھنا چاہیے تھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ اڈاپٹیبلٹی، کہ ہاؤ ویل یو آر ریڈی ٹو اڈاپٹ اینی چینج. آپ نئی جگہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی آپ اڑتے رہتے ہیں، نہیں میں نے تو ایسا سنا تھا، میں تو یہ سوچ کے آیا تھا. نہ آپ کی سوچ کی کسی کو پرواہ ہے، نہ آپ کیا سوچ کے آئے تھے اس کی کوئی پرواہ ہے، نہ آپ کہاں سے آئے ہیں پرواہ ہے، کیونکہ اٹ از اے ورکنگ پلیس. ایوری باڈی ہیز سرٹن گولس ٹو اچیو، اور اس کی پرفارمنس اور جب ان گولس پہ تو دے آر لیس بادر اباؤٹ یور گولس. تو آپ اگر اڈیپٹیبلٹی آپ میں ہے تو آپ نے دوسروں کو ساتھ لے کے جانا ہے. ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا. ٹیک دی کیا کہتے ہیں رسپانسبلٹی آف یور جرنی، یور کیریئر بائی یور اون سیلف. دوسروں کو اس کو نہ ڈالیں. تیسری چیز ہے ٹائم مینجمنٹ. ہم ٹائم مینجمنٹ صرف اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر 9 بجے آفس تھا تو میں 9 بجے تھا، 5 بجے میں نکل گیا، کیونکہ 9 to 5 ہے تو میں تو ٹائم کا پابند ہوں. دیکھیے ٹائم مینجمنٹ ہیز این آبجیکٹو اینڈ دیٹ از ٹو فلفل یور جاب ڈیوٹی، ٹو ڈو دی اسائنمنٹ اینڈ ٹاسک آن ٹائم ود کوالٹی. جسٹ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی از امپارٹنٹ. اس لیے ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ میں جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ٹاسک آپ کو دیے جاتے ہیں انہیں آپ پرائرٹائز کر لیں. خود نہیں کر سکتے تو اپنے سینئر سے بات کر کے انہیں پرائرٹائز کر لیں. کیونکہ سائمٹائز مجھے یہ تجربہ ذاتی طور پر ہوا کہ کام کو بڑا دل لگا کے کیا، بڑا اچھا کر لیا، لیکن پتہ چلا کہ یہ تو آج چاہیے نہیں تھا، آج جو چاہیے تھا اس پہ تو میری توجہ ہی نہیں گئی، کیونکہ میں نے اپنے طور پر جس میں مجھے مزہ آ رہا تھا وہ کام میں نے کر لیا. تو ٹائم مینج تو فیل ہو گئی نا. وین دیر از نو ریزلٹ وٹ یوز آف دس ٹائم مینج. تو اس لیے پرائرٹیز سیٹ کرنا، ارجنٹ کیا ہے، نائس ٹو ہیو کیا ہے، امپورٹنٹ ٹو ہیو کیا ہے، لیئر کیا ہے، وین آئی ہیو اے ٹائم ٹو ڈو کون سی چیزیں ہیں، یہ آپ کو اپنے سپروائزر یا اپنے لائن مینیجر کے ساتھ طے کرنا ہوگا. تو دیٹ ٹائم مینجمنٹ آئی مین دیٹ پروڈیوس ریزلٹس. اب اور اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یا آپ کو بہت بڑی پوزیشن. اس کا مطلب ہے کہ یو ٹیک دی رسپانسبلٹی وٹ یو ڈو. ون تھنگ، آپ میں اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کرنے کا حوصلہ ہے، آپ میں چیزوں کو انیشیٹ کرنے کا حوصلہ ہے. دس از امپورٹنٹ. یہ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو یو کین کلیم یو ہیو اے لیڈرشپ کوالٹی ان یو. اور یہی 4 چیزیں آپ کے ورچوئل ہو یا ایٹ ورک پلیس ہو، یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور آپ کو آگے جانے میں مدد کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں زاہد فاروق صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. انہوں نے ایک کوشچن کیا ہے، ہاؤ کین وی اوائڈ فرام آفس امپلائیز پالیٹکس ڈیو ٹو جیلسی اور ایلس. زاہد بھائی نہیں کر سکتے. پالیٹکس دیکھیں، میں نے آج سے نا جب میں 2009 کی بات آئی شفٹڈ ٹو سعودی عربیہ، تو میری پہلا دن تھا جیسے ارشد بھائی نے کہا، تو مجھے جو کمپنی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا یار آج کل لنچ میرے ساتھ. اس کے بعد شاید مجھے نہیں امید کہ تمہیں پھر موقع ملے 1-to-1 لنچ کا، اور نیکسٹ 9.5 سال مجھے موقع نہیں ملا. تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یار لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ آفس میں پالیٹکس ہوتے ہیں، تو پھر آفس میں جب ہیومنز ہیں تو پالیٹکس تو ہوگی. اگر آپ یہ سوچیں آفس میں پالیٹکس نہیں ہوگی دین یو آر اے فول. تو جہاں پہ ہیومنز ہیں، جیلسی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ ہمارے اندر ہے. اس کا واحد حل یہ ہوتا ہے کہ بی فرم، جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ لوگ جیلس بھی ہوں گے اور آفس میں پالیٹکس بھی ہوگی. پازیٹیو رول ہر چیز کو ایڈریس کر دیتا ہے. ایک کوشچن ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور زیادہ تر کوشچن جو ہے نا میں بھی دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر کوشچن جو ہے وہ ٹاکسیسٹی اور اس کی طرف ہے. 2-3 کوشچن ہے. صبر حافظ صاحبہ کا کوشچن ہے کہ if you are working with a team on a project and someone who is from a different field and ask us to make changes in our work, even though they are not from the same field and have no idea about the basics, how should we let them know professionally that the changes are running at the end product? صبا ایک چھوٹا سا میں اس پہ پوائنٹ تھا
کہ آپ کو یہ مینشن کرنا چاہیے تھا کہ کیا وہ سمون جو ہے وہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہے. اگر وہ سمون لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ آپ کو چینج کرنے کو نہیں کہہ سکتا. اگر وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے اور وہ آپ کا سپیریئر ہے, باس ہے, جس کے پاس رسپانسبلٹی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی میں بھی ججمنٹ غلط ہو کہ وہ اس کو کچھ نہیں پتا. یہ آپ کی ججمنٹ, اگر وہ سینئر نہیں ہے, آپ کا وہ انچارج نہیں ہے, تو آپ نہ چینج کریں. آپ کو کس نے کہا چینج کریں؟ اگر وہ آپ کا انچارج ہے تو میں بھی آپ کی ججمنٹ غلط ہے. اینی وے, ڈاکٹر صاحب اس سینیریو کو آپ کیسے جی ایڈریس کرتے ہیں کہ ارریلیونٹ لوگ جو آپ کو چینجز کرنے کو کہیں؟ جی بھائی، یہ بڑی زبردست، بہت زبردست کوشچن ہے. اور یہ جو گزشتہ 20-30 سال سے جو ہم جس فیلڈ میں ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. ایک بات تو ویسے میں لائٹ موڈ میں کہتا ہوں، اور ویسے یہ جو ہے نا وہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا بہت شروع میں کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز کوئی پروڈیوس کرتے ہیں، کوئی لیٹر لکھتے ہیں، کوئی پروپوزل بناتے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری طرف سے جو ہے نا وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اور ساری چیزیں پروفیشنلی ہیں، اور پھر آپ جو ہے نا وہ کسی سینئر کو سبمٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر کوئی چیز جو ہے نا آپ کو ایڈوائز کرتا ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے کوشچن کیا کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ میں تو انجینئر ہوں، یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ مینجمنٹ کا ہے، تو اس کو کیا پتا ہے کہ یہ میں نے کیا چیزیں جو ہے نا یہ کیوں مجھے چینج جو ہے نا وہ کر رہا ہے، ایڈوائز کر رہا ہے. تو اس میں 2 چیزیں جو ہے نا بڑھیا ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر تو مینجمنٹ اور سافٹ طرح کی جو ڈیلنگز ہوں، لیٹرز وغیرہ ہوں، تو اس میں ہمیں تو کسی نے یہ بتایا تھا کہ ہمیشہ 1 یا 2 غلطیاں چھوڑ دیں اس میں. جب اپنے سینئر کو لیٹر آپ سبمٹ کریں تو اس کے اندر 1 یا 2 غلطیاں چھوڑ دیں. اسپیلنگ کی چاہے مسٹیک ہو یا چاہے کوئی کسی دوسری طرح کی ہو. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا لیٹر جو آپ کا کنسیپٹ ہے وہ سارے کے سارا اپروو ہو جائے گا، اور پہلی نظر جو جائے گی اس غلطی پر جائے گی اور وہ کریکٹ کر دیں گے. اب اس کو کریکشن کر کے اور اپنی ساری جو آپ کی تھیم ہے، جو آپ کی سوچ ہے، وہ ساری کی ساری سیف رہے گی، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ آگے اسی طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. یعنی اس میں تھوڑی سی لیوریج دے دیں اپنے سینئر کو سبمٹ کرتے ہوئے کہ وہ آپ کو کچھ پرپوز کر سکے، تاکہ آپ کا جو ہوتا ہے نا آج کل کے بچوں میں بھی ہے اور ہمارے اندر بھی تھا کہ جی ہمارے لیٹر کے اندر کیوں غلطی نکالی ہے انہوں نے. تو حالانکہ وہ غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی ان کے اندر جو ایک تجربے کی بنیاد پر جو چیز وہ ایڈوائز کرتے ہیں وہ اس کے حساب سے لینے چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر ہے وہ ایک بڑی چیز کو، بڑے کینوس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی پروفیشنلی ایک چیز جو ہے نا ڈیولپ کر کے انہوں نے دی ہے. اب سینئر کہتے ہیں کہ میں نے فلان جگہ اتنی جگہوں پر دیکھا ہے، یار اگر یہ ایسے ہوا تو اس کا رزلٹ یہ ہو جائے گا. لیکن ایک ینگ پرسن جو جاب جوائن کرتا ہے اور اپنی سروسز کو دیتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو پروفیشنلی اگر اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے ڈیویٹ ہو گیا، ڈائیورٹ ہو گئے، تو یہ سارا پروجیکٹ جو ہے نا بیکار ہو جائے گا. جبکہ اس کے جو ایکسپیرینس کی بیس پر جو اس نے یہ کنسیو کیا، انڈرسٹینڈ کیا کہ اگر یہ ایسے ہو گیا تو ممکن ہے کہ ہمیں اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اب اس کو وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے نا ایک فرسٹ فلور پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک ٹاپ پہ جو ہے نا اوور آل دیکھ رہا ہے پورے ایک ٹاور سے. تو جو ٹاور سے دیکھ رہا ہے اس کی جو وہ کافی تینوں چاروں طرف جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ کہاں کس طریقے سے جو ہے نا وہ آگے جانا ہے. جبکہ ایک نیچے بیسمنٹ میں یا فرسٹ فلور پہ بیٹھے ہوئے بندہ جو ہے نا وہ اتنی اس کی سائٹ نہیں ہوتی ہے. یہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ یہ آفیسز کے اندر کافی فیس کرنا پڑتا ہے. اور وہاں آپ نے آپ کو اس کو میں ایک ورڈ یوز کروں گا کہ فلیکسیبل ہوں. اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں. اگر کہیں کسی نے جو ہے نا وہ دی ہے تو اس کو اس انداز سے کرنے کی کوشش کریں. وہ دیکھیں گے کہ ممکن ہے کوئی ایک نئی ڈائریکشن اس میں نکل آئے. اور اگر آپ نے فلیکسیبل نہ ہوئے، ہارڈ لائنر ہوئے کہ جو میں نے لکھا ہے اس کو میں چینج نہیں کر سکتا تو یا کر سکتی، تو پھر اس کا یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس ورک پلیس کے اندر جو ہے وہ اتنی یعنی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے. ایک تو یہ والی چیز جو ہے نا وہ ہمیں جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس، میں اب نان پروفٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ گزشتہ 20-30 سال سے کام کر رہا ہوں. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا بڑی اچھی چیز بنا کر لے آتا ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں یار یہ والی چیز نہیں ہے، ایسے نہیں، آپ اس کو اس اینگل سے ذرا دیکھیں.
अच्छा वो कहते हैं कि सर ये इस एंगल से देखा तो ये हो जाएगा वो, हालाँकि वो जो एंगल मैं बता रहा होता हूँ एज़ ए सीनियर मैनेजमेंट, वो उसका पर्पज़ मुझे पता है कि इससे हम ये चीज़ हासिल कर लेंगे। जबकि वो एक यंग जो है और इनिशियल स्टेज पर होता है वो एम्प्लॉयी, तो उसे अंदाज़ा नहीं होता है कि ये किस पर्पज़ के लिए कह रहे हैं। तो इसको मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा देना चाहिए, लिबरेट देना चाहिए, उसके बिल्कुल मुताबिक सही। फिर आगे। थैंक यू सो मच सर। अर्षद भाई, आपकी तरफ आता हूँ। 3 क्वेश्चंस को कंबाइन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो उनका ये था कि जी जो कैसे नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करें फ्रॉम सीनियर से, जैसे आपने कहा था नया परिंदा आ गया। उसके अलावा 3 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। उसमें एक में मोहम्मद बिलाल साहब कहते हैं कि स्ट्रिक्ट बॉस या एचओडी को कैसे डील किया जाए। जब भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो आपकी आवाज को सप्रेस कर देता है। मिसबा रफीक साहबा कहती हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे इनिशिएटिव को। उनका कहना है कि जी बॉस का एटीट्यूड मैनिपुलेटिव है और मेकिंग ऑफिस एनवायरनमेंट टॉक्सिकेटिंग हो रहा है। टेस्ट मास वन क्रिएटिविटी एंड मेंटल पीस। डॉक्टर जैनब शफकत कहती हैं कि जी वो लेक्चरर है फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी एट पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। उनका कहना है कि जी होस्टाइल बिहेवियर्स, लैग पुलिंग को कैसे डील किया जाए। नेगेटिव एसीआर, तो इसका मतलब है बॉस इन्वॉल्व है। नेगेटिव एसीआर उनके लिए उनकी लिख दी गई है, इसलिए कि उनके जो सुपीरियर है उनसे कम क्वालिफाइड है। तो यह तीनों में बॉस का रोल आ गया कि बॉस आवाज नहीं उठाने दे रहा या बात नहीं सुनता, आपकी वैल्यू नहीं करता, गलत एसीआर लिख दी जेलसी में। इंटॉक्सिकेटिंग एनवायरनमेंट है। टाइम हमारे पास कम है, इसलिए मैंने 3 को कंबाइन किया। सब आप इसका प्लीज। अच्छा, आपका क्वेश्चन तो 2 मिनट का है, अब मैं कैसे 4 मिनट में इसको कवर करूं, बट लेट मी ट्राई। देखिए, 2 चीज़ें हैं, बल्कि 2 की भी एक चीज़ बात को मुख्तसर करने के लिए। ना तो आप बॉस चेंज कर सकते हो, ना आप अपना नेबर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अब तो हाल ये हो गया कि आप मुल्क भी चेंज करने की हम पोजीशन में नहीं रहे, तो यहीं रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। तो फिर हम चेंज क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो एक मैनेजमेंट की पुरानी एक सेइंग है कि यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड, यू कैन एडजस्ट योर सेल। कि समंदर में जब बादबानी कश्ती चलाते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते कि आज इधर की हवा चलनी चाहिए क्योंकि मैंने इधर जाना, नहीं, आप उसके मुताबिक अपनी सेलिंग को एडजस्ट करते हो। सेम थिंग इज एट अ वर्क प्लेस। आई डू एग्री कि स्पोर्टिव लोग भी वर्क प्लेस पे होते हैं और टॉक्सिक लोग भी वर्क प्लेस पे हैं, और एक्सप्लॉइट करने वाले वहाँ पे मौजूद हैं, अब्यूजिव लोग वहाँ पे मौजूद हैं। वो ये है, जो मैं इन 2-3 लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, वो ये है कि आप अपने आप को कितना मैनेज करके चलते हैं। अच्छा, मेरे इस लफ्ज़ मैनेज से क्या मुराद है? अगर तो मैं जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, तो लोगों के लिए बड़ा आसान है कि मुझे नया परिंदा कह के छेड़ दें, मेरे लिबास पे बात कर लें। बट 2-3 कमेंट्स उन्होंने पास किए, और मैंने एक और छोटी मिसाल दे दूं कि वो कहते हैं कि इफ़ यू डू नॉट स्टॉप स्माइलिंग, इफ़ यू डू नॉट स्टॉप स्माइलिंग, द विनर कैन नॉट एंजॉय द विक्ट्री। ठीक है ना। अगर आप रिएक्टिव नहीं होते और आप परेशान नहीं होते, तो आपके ऊपर जुमले कसने वाले और आपको एक्सप्लॉइट करने वाले कभी भी एंजॉय नहीं कर सकेंगे, और वो खुद थक के रह जाएंगे। ये एक सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि हम जानते हैं कि वी कैन नॉट चेंज द बॉसेस एंड वी कैन नॉट चेंज द इन्वायरमेंट। ये तो हो गया एक पहलू। अब हम टेक्निकली इस मौजू पे भी बात करते हैं कि जाहिर है हम ये भी नहीं कर सकते कि जो कोई मर्जी कहे, और हम ये भी नहीं कर सकते कि बॉस जो है वो खुदा है का दर्जा उसको दे दें, वो जो मर्जी करे। नहीं, हमें उनसे बात करनी, बट वी हैव टू टॉक एज अ प्रोफेशनल, एंड वी हैव टू डिस्टेंस आवर सेल्फ फ्रॉम द इमोशनल बिहेवियर्स। क्योंकि हम जब किसी से बात करने जाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अभी एक बड़ी मिसाल आ गई, नया परिंदा है, तो अब मैंने बात करनी है कि जी आपके कमेंट ने से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो एक तो ये है कि मैं उस वक्त और वहीं से खड़े खड़े सुना दूं, ये गलत है। वो एक माहौल बना हुआ है, और वो बड़ा साफ ये बात कह देगा कि यार मैंने तो ऐसे मजाक में बात की थी, लेकिन ये लगता है ये बंदा और बंदी है ही बड़ा टची, ये है ही बड़ा इमोशनल। तो वो एक और आपके ऊपर नेगेटिविटी का जो है वो हमला हो जाएगा। बेहतर ये होता है उसी फर्द को जिसने कमेंट किया है, आप चाय की ब्रेक में या दूसरे वक्त में जाकर साथ बैठें, सर अच्छा लगा आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपके से मुझे बड़ा सीखने का मौका मिलेगा। मगर जो आपने जुमला जैसे आप बोल रहे थे,
تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا. آئی ہوپ کہ آپ کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ مجھے آپ پریشان کریں. تو یو ول سی کہ جب آپ اس کو ایک سپورٹو موڈ میں لا کے بات کر رہے ہوں گے، اس کو رسپیکٹ دے کے بات کریں گے، تو یہ بہت ہی خبیث ہوتا الگ بات ہے. ورنہ روٹین میں آدمی ڈیفینسو ہو جاتا ہے، نہیں 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 میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، آپ تو میری بچوں کی طرح ہیں، یا یہ ہے کہ نئے لوگ ہمارا فریش بلڈ ہے ہماری، تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح جو اگریسو قسم کے آپ کے ہمارے باسز ہوتے ہیں، میرے ایک باس تھے، وہ بہت جلدی اگریسو ہو جاتے تھے، اور میں ان کے سامنے یوں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ شروع ہو گیا ہے صاحب یہ ہوا پھر یہ ہوا، وہ دیکھنا آپ کا فلاں ٹیم ممبر یہ کر رہا تھا، آپ تو یہاں تھے نہیں تو آپ ادھر گئے، یہ وہ. He is talking and talking and I was sitting calmly and listening him. All of a sudden he recognized, he realized کہ بھائی آگے سے تو کوئی مجھے رسپانس نہیں مل رہا، نہ میں معذرت کر رہا ہوں، نہ میں اگریسولی کوئی آرگو کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ انفارمیشن غلط ہے. ان بوتھ وے جو آپ کے اوپر برس رہا ہے، وہ جب ایک ایسا بیہیویئر دیکھتا ہے کہ جس کے اندر ایموشن بھی نہیں ہے، جس کے اندر اسرار خوف کا عنصر بھی نہیں ہے، تو اس کو خاموش ہونا پڑتا. تو اس نے مجھے کہا وٹ ڈو یو سے. میں نے کہا سر میں نے کیا کہنا ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب گفتگو کا ماحول بنے گا تو میں کچھ بولوں گا. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا مجھ پہ الزامات لگا رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کی شخصیت کو چیلنج نہیں کیا، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کا جو رویہ اور جو لفظ بولے جا رہے ہیں یہ نان پروفیشنل ہے. میں نے اس کو انوائرمنٹ پہ ڈال دیا کہ سر مجھے ماحول نہیں لگ رہا تھا کہ میں موضوع پہ بات کر سکوں. تو آبویسلی کوئی بیوقوف نہیں بیٹھا ہوتا، سب کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ایموشنل یا اگریسو بیہیویئر والے لوگ ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز وی کراس دی لائن. ٹھیک ہے، لیکن لوگوں پہ الزام رکھنے کی بجائے، انہیں مزید جو ہے وہ ایموشنل کرنے کی بجائے، اگر آپ فوکسڈ رہیں اپنے آبجیکٹو پر کہ سر میں تو آپ کی باتوں سے سیکھتا ہوں، لیکن آج کچھ ایسا لگا کہ میں تو خود ہی پریشان ہو گیا، تو وہ خود پھر وضاحت کر کے نہیں 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 میرا بھی مقصد یہ نہیں تھا، میں تو بس کریکٹ کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو ہرٹ ہوئے، آئی ایم سوری. اور میں نے باسز کو مجھ سے معذرت کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایموشنلی الگ رکھیں، ہر کہی ہوئی نقطے کو یا کمنٹ کو پرسنلی نہ لیں. اگر آپ لیں گے تو آپ شوگر کے اور ڈائبٹیز اور پتہ نہیں کن کن بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. تو صحت مند رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے انر کو مضبوط کریں، سائیکالوجیکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور یہ حقیقت مان لیں کہ جو لوگ ورک پلیس پہ ہیں، ایون مجھے تو یہ بارہا تجربہ ہوا ہے کہ سڑک کے اوپر ایک فرد رانگ سائڈ سے آ رہا ہے اور آپ سے آرگو کرنے کو تیار ہے کہ جی آپ دیکھ کے نہیں چلتے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ ایک ریڈ لائن کو کراس کر کے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ بمشکل بریک لگا کے روکیں گے تو کہے گا تو کیا ہوا؟ اس کے کیا ہوا میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو آپ کہاں کہاں لڑو گے؟ کوئی موٹر وے کی میں نے دیکھا ہے وہ 50-60 کی اسپیڈ پہ فرسٹ لین میں چل رہا ہے، آپ کو راستہ نہیں دیتا، تو آپ کتنی جو بیسیوں گاڑی ایسی ملیں گے، کس کس سے لڑیں گے؟ تو آپ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو بھائی ہر بھونکنے والے کے مقابلہ بھونک کے نہیں کرنا، انہیں چھوڑیں یا ہڈی ڈالیں، آگے جائیں. یو ہیو اے لانگ لائف، پراسپر لائف انشاءاللہ، اینڈ یو ول بی سکسیسفل. تھینک یو. تھینک یو سو مچ جی. بہت اچھا ماشاءاللہ سیشن رہا، ہمیشہ کی طرح ٹائم کم ہے، ٹاپک بڑا تھا، اور کوشچنس کی کوالٹی بہت اچھی تھی. کچھ لوگوں کے کوشچنس تھوڑے سے ریلیونٹ تھے، اس لیے میں نے نہیں پوچھے. آپ لوگ ہمارے اپنے بل پہ کہ پیج کو سبسکرائب کر لیں، اور وہاں پہ آپ ان کے میسیجنگ میں میسج یہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جواب پہنچ جائے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. سر لاسٹ لائن، ون لائنر میسج فار آور آڈینس. جی بس میرے خیال میں ہماری طرف سے تو ایک میسج یہ ہے کہ اپنے ورک پلیس کو بالکل اس انداز سے لیں کہ یہاں میں نے رہنا ہے، یہاں سے لرن کرنا ہے، اور یہاں ڈیلیور کرنا ہے اور آگے جانا ہے. اگر آپ نے اس کے علاوہ کچھ سوچا تو وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور چیزیں جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلے جائیں. تھینک یو سو مچ. ارشد بھائی ون لائن میسج فار جی آور بالکل، آڈینس. ڈاکٹر صاحب ہی کی بات کو دو لفظوں میں، آپ کو کسی بھی انوائرمنٹ میں ری ایکٹیو نہیں ہونا، آپ کو رسپونڈ کرنا ہے. ری ایکٹیو ہے جو منہ میں آیا، جو دماغ میں آیا ٹھا سے مارا، نہیں، یہ غلط ہے.
آپ کو رسپانس کرنا ہے، جو بھی سنا کہا اچھا برا مسکرا کے اچھے طریقے سے اس پہ اوپر جواب دینا ہے. تو اگر آپ رسپونڈ کرتے ہو تو یو ہیو اے بیٹر لائف ایٹ ورک پلیس، اور آپ لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ آڈینس. آج کا سیشن ماشاءاللہ اچھا رہا، بہت ویلیوبل کوسچنس تھے، اور ڈیفینیٹلی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا، ارشد بھائی کا، کہ آج کے سیشن میں ٹائم دینے کا. ایک بات یاد رکھیے گا، بی این انٹرپرینور. چاہے آپ نوکری کر رہے ہیں تو بھی انٹرپرینور مائنڈ سیٹ سے سوچیں کہ آپ وہاں کچھ گین کرنے آئے ہیں. یاد رکھیے گا، ایک جگہ پہ آپ جب جاتے ہیں نا تو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ کام کریں، دیٹ از اوکے، بٹ آپ اپنے کیریئر میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ نے کرنا ہے، وہ آپ کے ایٹیچیوڈ نے کرنا ہے. جب آپ کا ایٹیچیوڈ اس حد میں ہوگا نا کہ میں گین کر رہا ہوں، ویسے تو میں کام بھی کر رہا ہوں، ٹاکسک باس ہے، سب کچھ ہے، بٹ میں گین کر رہا ہوں. بلیو کریں، ٹاکسک باس سے بھی انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. ایٹ لیسٹ یہی لرن کر لیتا ہے کہ جی آگے. کہتے ہیں نا جن کے پیرنٹس بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں تو ان کے بچوں میں دو چیزیں آتی ہیں، یا تو وہ بھی بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں یا وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ جو چیز غلط تھی یا نیگیٹو تھی تو ہم اس کو آگے فارورڈ نہیں کرنا. سملرلی جاب میں بھی ہوتا ہے کہ اسٹرکٹ باسز سے بھی بہت سیکھتے ہیں، نیگیٹو باسز سے بھی بہت سیکھتے ہیں، پازیٹیو سے بھی سیکھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب یہ ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ اپنے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. جتنا آپ پیسفلی وہ ٹائم گزاریں گے، جتنا لرن کریں گے، وہ آپ کا ایسٹ ہے. اسی کے ساتھ ہم آج کے 38 نمبر ویبینار میں آپ سے اجازت لیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ 39 نمبر ویبینار سیریز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. Thank you. اللہ حافظ. Good.